अस्सलाम वालेकुम। अपना घर बनाना हर शख्स का नाज़रीन ज़िंदगी का एक सुहाना ख्वाब होता है और इस ख्वाब की तामील के लिए हर शख्स अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देता है। और लेकिन उनका ये जो सुहाना ख्वाब है बाज़ औक़ात चिकनाचूर होता है जब वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी किसी गैर कानूनी या गलत हाउसिंग सोसाइटी में लगाता है और फिर सारी ज़िंदगी अनफॉर्चुनेटली पछताता रहता है। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर अथॉरिटीज़ बनाई हैं जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं जब वो रियल स्टेट के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर लोग जब इन्वेस्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का रोल क्या है, हाउसिंग सोसाइटीज़ को एनओसी किस तरह मिलता है और लोगों के मसाइल हों तो वो कहाँ शिकायत करें। अगर लोग जानना चाहें कौन सी लीगल सोसाइटीज़ हैं, कौन सी इलीगल हैं, तो उसके लिए वो कहाँ पे जाएं। रिंग रोड कब बन रहा है, नाला लई कब बन रहा है, रावलपिंडी सिटी का जो है ये एक मास्टर प्लान कब आ रहा है। इस तरह के बहुत से सवालात होंगे जिनके जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है बहुत ही रेलिवेंट पर्सनैलिटी में मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड वासा राजा तारिक महमूद मुर्तज़ा साहब, जो कि MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग फ्रॉम US, सीनियर कैम्ब्रिज और फॉर्मरली वो रहे हैं टाउन नाजिम कहूटा रावलपिंडी, चेयरमैन मरी कहूटा डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड इलेक्टेड मेंबर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। राय साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। थैंक यू जी। थोड़ा सा राय साहब बताइएगा, आज का शो मैं चाह रहा हूँ कि उन लोगों की अवेयरनेस के लिए हो जिनकी प्रोटेक्शन के लिए आप हैं, जो अपना ख्वाब देखते हैं घर का, सारी ज़िंदगी का जमा पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। RDA का रोल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर सर। बेसिकली रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी है, उसका रोल होता है एज अ रेगुलेटर। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ रेगुलेटर? उसका ये होता है प्राइमरी इन सिंपल टर्म्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स हु इन्वेस्ट इन सोसाइटीज़ एंड लैंड में जो इन्वेस्ट करते हैं, चाहे लैंड में, नॉट ओनली इन सोसाइटीज़, जी जी, इवन इन लैंड, जी इवन इन लैंड्स जो इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज करते हैं। सो दिस इज़ द रोल। कोई भी सर जो ज़मीन का टुकड़ा बाय करता है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। जी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। बेसिकली सोसाइटीज़ में ज़मीन होती है, प्लॉट्स होते हैं, बने बनाए घर होते हैं। सो इस तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करना एक रेगुलेटर का रोल होता है, जिसको रेगुलेट करते हैं। बड़े स्ट्रिंजेंट तरीके से रेगुलेट किया जाता है ताकि सिटीजन्स के राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर सकें और उनको आप उनकी इन्वेस्टमेंट को आप बचा सकें। हाउ डू यू प्रोटेक्ट देम? क्या करते हैं उसके लिए? फॉर एग्जांपल अगर हम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें। जी, उसमें बेसिकली हमारा रोल, हमारा किरदार ये होता है कि जब कोई हाउसिंग सोसाइटी हमारे पास अप्लाई करती है कि जी यहाँ पे हम हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दे आर SOPs, दे आर रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें बिफोर गोइंग अहेड। जी, बिफोर गोइंग अहेड उनको अपनी लैंड वेरिफिकेशन करानी पड़ती है फ्रॉम द रेवेन्यू अथॉरिटीज़, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की रेवेन्यू अथॉरिटीज़। फिर वो हमारे पास लैंड वेरिफिकेशन करा के आते हैं, फिर हमको डबल रीचेक करते हैं हम उनकी लैंड। और सोसाइटी के लिए क्या मिनिमम भी कोई है, चाहे जिसकी 5 कनाल हैं वो भी हाउसिंग सोसाइटी? नहीं, मिनिमम इज़ अबाउट 250 कनाल्स एंड अबव। जो हमारी 250 कनाल जिसके पास है वो एलिजिबल है टू लॉन्च अ सोसाइटी। लेकिन नेक्स्ट क्या करना है उसने? फिर उसके बाद उन्होंने लैंड वेरिफिकेशन कराते। पहली तो ये चीज़ है कि दे हमारे एरिया में वो हो, विच इज़ अर्बन एरिया। अच्छा। उसकी लिमिट्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बाहर उससे यू बिकम इलीगल। उसमें बाहर आप सोसाइटी नहीं बना सकते इवन इफ़ यू हैव लैंड, आपके पास ज़मीन भी हो। अर्बन एरिया सर है, वहाँ पे होंगे तो लीगल होगी। अगर अर्बन एरिया से निकल, सो आम व्यूअर या लोग हैं उन्हें कैसे पता होगा कि अर्बन एरिया कहाँ है, बाउंड्री? जी, उसका मैं पेरी अर्बन कहाँ है? जी, उसका मैं जल्दी से आपको ये बताता हूँ कि ज़ाहिर है आम बंदे को नहीं पता होगा, इसीलिए हमने एक बड़ी वाइब्रेंट किस्म की अपनी वेबसाइट बनाई हुई है RDA की। सो विद जस्ट अ क्लिक यू कैन टाइप एंड सी कि जी कौन सी लीगल है, कौन सी इलीगल है, ताकि बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। इट्स rda.gop.pk। लोगों की अवेयरनेस का शो है, तो लोग यानी इस वेबसाइट पे जाएं तो क्या मिलेगा उनको? जी, दे विल फाइंड आउट डिफरेंट, एक तो जो RDA कर रहा है, क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, व्हाट आर दे डूइंग, क्या व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट। फिर उसके बाद जो मेन पेज हमारा है वो सोसाइटीज़ का पेज है
کہ کون سی لیگل سوسائٹیز ہیں, کون سی انلیگل لوگوں کا سوسائٹی. کنسرن اگر RDA سے ہے تو وہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لے کے جی بالکل, جی بالکل, یعنی لوگ وہاں دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ کون سی لیگل ہیں کون سی انلیگل بھی ہیں. جی بالکل بالکل. اور میں یہی جس بھی فورم پہ جاتا ہوں آپ کے ٹیلی ویژن پہ, میرا میسیج یہی ہوتا ہے کہ پلیز چیک آر ویب سائٹ, یا ہمیں کال کریں, یا ہماری ون ونڈو وزٹ کر سکتے ہیں آپ. ہماری ایک بڑی اچھی اسٹیٹ آف دا آرٹ ون ونڈو ہے, اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ پوچھ سکتے ہیں. یو کین فزیکلی گو دیر اینڈ آسک. اور کال بھی کی جا سکتی جی, ہے, کال بھی کی جا سکتی. تو لیکن لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں ادھر ادھر. جو اچھا آپ پیری اربن اور اربن میں کیا ہے کہ پیری اربن جو کہ اربن ایریا سے باہر ہوگا, جی, اور اگر وہاں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا بھی رہا ہے اس کی لینڈ چاہے 250 سے زیادہ بھی ہے, وہ انلیگل ڈکلیئر. جی وہ انلیگل ہے, بیکاز پیری اربن وہ ایریا ہے, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ از اے ایریا وچ از لائکلی ٹو بیکم اربنائزڈ, وچ از لائکلی اربنائز ہوگا ان دا نیکسٹ 20 اور 25 ایئرس. سو کیونکہ ہماری بات کریں گے ماسٹر پلان کی بھی, وہ سر میں بعد میں آنا ہے کیونکہ پہلے جی, تو وہ جو پیری اربن ایریا ہے اس میں اگر آپ سوسائٹی لانچ کریں گے تو دیٹ ول بیکم انلیگل. وہ چاہے جتنی بھی اچھی سوسائٹی ہو, جیسی بھی لینڈ ہو, وہ قانونی نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. ٹھیک, اسٹیپس کیا ہیں؟ پہلے آ کے میں نے لینڈ لی 250 کنال, اس کے بعد لینڈ کمپنی کے نام کی, پھر اس کے بعد آپ کو اپلائی کر دیا. اب آپ کے پاس کیا اسٹیپس ہیں جی ہم بیفور آئی لانچ اے سوسائٹی؟ جی میں نے جیسے کہا کہ پہلے آپ لینڈ ویریفیکیشن ہوتی ہے, آپ کے نام پہ زمین ہے, کمپیکٹ ہے, اس کی یہ کیا ہے کمپیکٹ؟ کمپیکٹ مینس کہ اس کا جو زمین ہے وہ کمپیکٹ ان دا سینس کہ وہ اکٹھی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کا ایک ٹکڑا اسلام آباد میں اور دوسرا ٹکڑا راولپنڈی میں. وہ یعنی کہ جو جس پہ میں سوسائٹی بنا رہا ہوں جی وہ ایک ہی جگہ ہونا ضروری ہے اس کا. جی کمپیکٹ ہونا ضروری ہے تاکہ اسی طرح آپ لانچ کر سکتے ہیں سوسائٹی. اگر آپ کی ٹکڑوں میں زمین ہے یا کمپیکٹ نہیں ہے تو وہ نہیں ہو سکتی. سو پہلی چیز لینڈ ویریفیکیشن ہوتی ہے فرام دا ریونیو ڈپارٹمنٹ, پھر اس کو ہم ویریفائی کرتے ہیں, دوبارہ ری چیک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اسٹیپس سوسائٹی کو فالو کرنی پڑتی ہے. ایریا اس کا کون سا ہے وہ سارا ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ ایریا کون سا ہے. پھر اس کے بعد اس کی لینڈ ہے کتنی, اس کے مطابق کتنے وہ پلاٹس بنائیں گے, کیسے کریں گے. پھر اس کے بعد ہم جب وہ پلاٹس بنا لیتا ہے, بتاتا ہے میرے پاس اتنے, پھر دا ادر میجر اسٹیپ از کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس سوسائٹی کے 20% پلاٹس مارٹگیج کر لیتا ہے. 20%, whether it's 250 canals or whether it's 200,000 پلاٹس کا 20%. جی پلاٹس کا 20% آپ اس زمین کا آپ کے نام ہو جاتی ہے, RDA کے نام ہو جاتا ہے. RDA کے نام. ریزن اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ سٹیزنس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سوسائٹی پیسے لے کے بھاگ جائے, سٹیزنس کو ڈیلیور نہ کر سکے, سو RDA کے پاس ایٹ لیسٹ 20% ہے, اس کو وہ ہولڈ کرتے ہیں بیچ کے اور اس کو دے سکتے. 20% سر ایک نام کی انہوں نے آپ کے RDA کی, اور جو ان کو پارکس بنانے کا پابند ہے, ہاسپٹل بنانے کا پابند ہے, جو وہاں پہ ڈیولپر ہے, جی یہ بھی پابندیاں اس کی ہے, اس کی مرضی ہے. نہیں, کئی لوگ قبرستان کی جگہ نہیں چھوڑتے, پارکس کی نہیں چھوڑتے, ہاسپٹل کی نہیں چھوڑتے. اس پہ کوئی ریسٹرکشنز ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل ہیں, ہمارے پارکس کی ہے, مسجدوں کی ہے, وہ سارے ان کے جو پلان ہمیں سبمٹ کرتے ہیں, اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ پارکس کہاں پہ ہیں, اس کی سوسائٹی کے ایریا کے مطابق آپ کو پارکس بنانے پڑتے ہیں, وہ ہم پھر PHA کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. اسی طرح واسا ہے جو کیا 3-4 بیسک چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے؟ دیکھیں اگر میں نے سر کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیا اور میں وہاں رہ بھی رہا ہوں اور وہاں پارک نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں. جو سوسائٹی, جیسے میں نے کہا نا کہ جو ریگولیٹر ہے, جو سوسائٹی جس کو وہ NOC دے گا, اس سوسائٹی اٹ از اے مینڈیٹری تھنگ کہ آپ نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھنی ہے, ادروائز اپروول نہیں ہوگی. ٹھیک. اچھا بہت سے چیزیں ہیں, PP1, LOP, NOC, کہاں ختم ہوتا ہے یہ سلسلہ جا کے؟ جی الٹیمیٹلی NOC پہ ختم ہوتا ہے. اسٹارٹ تو ہوتا ہے نا فرام ڈفرینٹ اسٹیپس. آپ پلاننگ پرمیشن دیتے ہیں, پھر اس کے بعد LOP ہوتا ہے. LOP جو ہوتا ہے لیٹر آف پلاننگ ہوتا ہے, تاکہ آپ اپنا پلان ہمیں بتائیں, پلاننگ شروع کریں, اور پھر جب وہ پلان اپروو ہوتا ہے پھر آپ کو الٹیمیٹلی NOC جاری ہوتا ہے. تو NOC سے پہلے جو ہاؤسنگ پروجیکٹس سیلنگ کر دیتے ہیں اپنی, کیا وہ ایلیجیبل ہیں ٹو ڈو دس؟ نو, دے اگر ہمارے نوٹس میں آ جائے کہ وہ یہ چیز کر رہے ہیں تو دے آر ڈکلیئرڈ انلیگل, اور ایکشن ہوتا ہے ان پہ. یعنی جب تک کیا چیز نہ ہو جائے تو وہ سیلنگ نہیں شروع کر سکتے. یہ ساری جب تک NOC نہ ہو جائے, فائنل NOC نہ ہو جائے, دے کین ناٹ ایڈورٹائز, دے کین ناٹ سیل. So that's the legal legitimate
چیز آ گئی کہ اب ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں؟ ادروائز نہیں، نہ ہی ایڈورٹائز کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا، ایڈورٹائز بھی این او سی سے پہلے نہیں ہو نہیں سکتا؟ کر سکتے ود ایل او پی، ود پی پی 1، یہ وہ ایڈورٹائز بھی نہیں کر سکتے؟ ایڈورٹائز صرف این او سی کے ساتھ کر سکتے ہیں جب ساری چیز فائنل ہو جاتی۔ تو آپ کیسے چیک کرتے ہیں یہ، اگر یہ ایسا ہو رہا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وداؤٹ نیمنگ اینی ون، لوگ تو پہاڑ بیچ رہے ہیں، لوگ تو جگہیں بیچ رہے ہیں، وہ کب بنے گا، کب آئے گا، لوگ تو لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ گئے ہیں سر۔ اس میں جی ہم اگر ہمارے نوٹس میں یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم سوسائٹی کو نوٹس کرتے ہیں کہ جی یہ آپ نے چیزیں غلط کر رہے ہیں، اگر آپ یہ کنٹینیو کریں گے تو وی ول ڈکلیئر یو انلیگل۔ اس کے بعد جو باقی ریگولیٹرز ہیں جیسے پیمرا ہے، پی ٹی اے ہے، ایون ایف آئی اے، ہم ان کو پوری لسٹ بھجواتے ہیں، اور اگر آپ کی سوسائٹی ایڈورٹائز پہلے ہی شروع کر دے این او سی سے تو اٹ ول ڈیفینیٹلی بیکمز انلیگل، اس کے خلاف جو۔ اچھا سر، اس کے دو پرسپیکٹیو ہیں، دیکھیں ایک تو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں جو کہ کریڈیبل ہیں، جن کے ڈیولپر ڈلیور کرتے ہیں، آپ ان میں جائیں تو لائف سٹائل بدلا ہے لوگوں کا، ایک لائف سٹائل دیا انہوں نے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو ڈلیوری نہیں کرتے اور بہت سے لوگ پیسے لے کے بھاگ گئے، تو ایسی صورت میں پھر وہ نیب کا آ جاتا ہے یا وہ آپ لوگوں کا ہی ہے؟ اگر کسی نے اتنا ہی فراڈ کیا کہ وہاں کچھ نہیں کیا، سیلنگ کر دی بیفور آل دیز تھنگس، تو پھر وہ آپ کا ایریا رہتا ہے سر یا پھر کہیں اور طرف چلا جاتا ہے؟ نہیں، ہمارے ایریا میں جس کو ہم انڈر اگر پروسیس ہے سوسائٹی، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو کافی کلوزلی ہم واچ کرتے ہیں، ان کی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں ساری چیزیں۔ اگر وہ سوسائٹی اس طرح کی حرکت شروع کر دے پہلے ہی تو اس سے یہ ہم کرتے ہیں کہ پھر وہ اس کو ہم نوٹس دیتے ہیں اور انلیگل ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی بعض آپ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ انلیگل ہے؟ جی بالکل، پھر اس کے بعد اگر وہ پھر بھی کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر ہم ڈفرینٹ اتھارٹیز کو لکھتے ہیں، لائک پی ٹی اے، پھر پیمرا کو لکھتے ہیں کہ جی آپ ایڈورٹائز نہ کریں، یہ انلیگل سوسائٹیز ہے۔ ایک تو نہیں ہوتی، کافی ساری لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتی ہے جی وہ پھر آپ کے چیک میں نہیں ہے؟ جی وہ ہم پی ٹی اے کو لسٹ بھیجتے ہیں کہ جی آپ ان کو چیک کریں اور ان کو نہ ایڈورٹائز کرنے دیں آن سوشل میڈیا۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ایک چیز بتائیے گا، آر ڈی اے کے انڈر بہت سی چیزیں ہیں، دین یہ ڈسٹرکٹ کونسل، یہ کوئی ڈسپیوٹ ہے کہ ڈسٹرکٹ کونسل، کچھ سوسائٹیز ہوتی ہیں کہ جی ہم نے تحصیل کونسل سے لے لیا، ہم نے ٹاؤن سے لے لیا این او سی، ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل سے لے لیا، کچھ سوسائٹیز کہتی ہیں ہم نے آر ڈی اے سے لے لیا، آپ سے لے لیا، کس کی یہ اتھارٹی ہے ٹو گیو این او سی؟ اب جو لیٹسٹ گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو نئی سوسائٹیز ان راول پنڈی ڈسٹرکٹ جن کو اجازت دے گی وہ راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی دے گی۔ دس از اے نوٹیفیکیشن فرام دا گورنمنٹ اور رولز اینڈ ریگولیشنز اس کے لیے بن گئے۔ اب کلیئر ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی این او سی آپ کی اتھارٹی دے گی؟ جی ہماری اتھارٹی دے گی ان ہول آف راول پنڈی ڈسٹرکٹ، راول پنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر، چاہے وہ کسی بھی تحصیل کے اندر کوئی پروجیکٹ؟ جی کسی تحصیل کے اندر بھی ہو تو وہ اگر کسی کا تحصیل کے تھرو چل رہی تھی چیزیں، وہ آپ کے پاس آ جائیں گی پھر؟ وہ اب نئی جو سوسائٹی کے لیے اپلائی کرے گا وہ ہمارے پاس آئیں گی، جو پرانی ہیں جن کو اپروول ملی ہوئی ہے دے کین کنٹینیو ود دیئر اون رولز اینڈ ریگولیشنز جن کے تحت ان کو این او سی ٹی ایم اے نے دیا ہے یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے، اگر دیا ہوا ہے۔ جی اگر دیا ہوا۔ اچھا سر، یہ تو ہو گیا نا ان کے اینڈ پہ۔ آپ جو آر ڈی اے کے اندر سنا ڈیلے ہو جاتا ہے، اگر دیکھیں ان کی کمپلینٹس جب ہم ڈیولپر سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپلائی کیا ہوا ہے، ساری فارمیلٹیز پوری کی ہوئی ہیں، تو وہاں سے اپروول نہیں ہو رہا، این او سی نہیں ہو رہا۔ واٹ از یور ٹیک آن دس؟ جی اس سے میں آپ کو بڑی بریفلی بتاتا ہوں کہ ہم نے 2020 میں ایک ون ونڈو بنائی۔ ون ونڈو؟ جی ون ونڈو آر ڈی اے کے پریمیسز پہ۔ واٹ از دیٹ؟ ناؤ ون ونڈو بڑا ایک کیچی ٹرم ہے کہ جی ون ونڈو بنا دیجیے سارے مسئلے مسائل، ہمیں لگتا ہے کہ ایک ونڈو ہوگی چھوٹی سی، اس میں سے صرف اس میں، بٹ ہمارا جو ون ونڈو ہے اس میں ہمارا سارا ڈیٹا ایوری تھنگ از کمپیوٹرائزڈ اینڈ ڈیجیٹلائزڈ ہماری ساری۔ سو آپ کو کسی دفتر میں نہیں جانا پڑتا، کسی آفیسر کو ملنا نہیں پڑتا، دیر از اے چیک لسٹ، اگر آپ نے گھر بنانا ہے اس کا این او سی چاہیے، بلڈنگ بنانی ہے، اور جیسے آپ نے کہا اس پہ ہماری ایس او پیز ہے، وچ مینس کہ 30 days میں ہم وی آر باؤنڈ پرووائڈیڈ آپ نے سارے ڈاکومنٹس دے دیے ہیں، ان آرڈر ہیں، ہر چیز آپ کی دے دی چیک لسٹ کے مطابق۔ جی چیک لسٹ 30 days کے بعد کیا ہوگا؟ گھر کا نقشہ وی آر باؤنڈ ٹو پاس، 45 days میں بلڈنگ پلان وی آر باؤنڈ ٹو پاس، بلڈنگ کمرشل بلڈنگ، جی کمرشل بلڈنگ وی آر باؤنڈ ٹو 45 days 45 after days submission of all دا چیک لسٹ، 65 days کے پہ ہم سوسائٹی کو این او سی دینے کے پابند ہے، پرووائڈیڈ دا ہول چیک لسٹ
they can meet the whole checklist. اب اس میں کیا ہے کہ ان کی اگر ساری چیزیں ہم میٹ کر رہے ہیں, ایوری تھنگ از بینگ میٹ, اگر ایک دن بھی اوپر ہوتا ہے تو ریڈ فلیگز گو اپ, وچ مینس کہ جس آفیسر کی ڈیوٹی تھی, ریڈ فلیگ ان یور آفس, یس ریڈ فلیگز گو اپ, پھر ہم اس کے ایکشن لیتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ نے اس کے ایک دن کیوں اوپر کیا. ڈیلے ہونے پہ آپ کے ہاں جو ہے نا وہ جی بالکل, اور اس آفیسر کے خلاف انکوائری شروع ہو جاتی ہے کہ وائی ڈیڈ یو ڈیلے دس, کیوں ڈیلے ہوا ان کا. سو یہ ہمارے اسٹینڈرڈائز ایس او پیز ایٹ ون ونڈو. لیکن سوسائٹیز کی این او سی میں ٹیکسیجز ان کے پارٹ پہ ہوتا ہے یا کیا ہے؟ نہیں دیکھیں نا, جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹ ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں اور آپ نے ہمیں سبمٹ کر دیا, یو گیٹ اے ریسیٹ, ایک ریسیٹ ملتی ہے آپ کو ون ونڈو سے کہ یہ آپ نے ریسیٹ اس صورت میں ہوگی جب چیک لسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی, اور ریسیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دس یہ اتنے دنوں میں فلانی ڈیٹ کو ڈلیوری ڈیٹ ہے اس کی, آپ کو ہم نے دینا. اچھا اس میں ڈلیوری ڈیٹ بھی لکھا ہوا, اس ڈلیوری ڈیٹ لکھی ہوئی, اس ڈلیوری ڈیٹ کو اگر آپ میٹ نہیں کرتے, جو آفیسر نہیں میٹ کرتا, جو ڈپارٹمنٹ نہیں میٹ کرتا, ان کے خلاف انکوائری ہوتی ہے. سو دیٹس ہاؤ وی انشور کہ جی ایوری تھنگ از آن ٹائم, تاکہ یہ شکایت ہمارے پہ نہ آئے. اگر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو آپ نے اے ایریا کی این او سی دے دیا, کیا وہ ایلیجیبل ہو گیا ہے کہ بی ایریا بھی ایکوائر کر لے, سی ایریا بھی ایکوائر کر لے؟ وہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ اس کا این او سی بھی ہو گیا یا سیپریٹ ہوگا اس کا این او سی؟ جی دیٹ از سیپریٹ. جب وہ ایکسپینشن کرتی ہے سوسائٹی, جی جب وہ ایکسپینشن کرتے ہیں تو دیٹ اگین کمز انڈر ڈفرنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز, وچ مینس کہ انہوں نے وہی نئے سرے سے سبمیشن کرنی ہے, وہی چیز ہم نے چیک کرنی ہے. اوکے, یہ نہیں کہ کنسیڈر ہوگا چونکہ اے پارٹ کا این او سی ہے تو بی اینڈ سی بھی ہے. No, it's a new phase 2 phase 3 آ جاتی ہیں, جی وہ سارے وہ ہمارے چیک دوبارہ سے پروسیس کرنا ہوتا ہے. جی رنگ روڈ اور باقی چیزوں پہ سر آنا ہے, اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے سوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے. مارکیٹنگ کمپنیز, جو مارکیٹنگ کمپنیز ان پروڈکٹس کو سیل کرتی ہیں, ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیز, وہ بھی آپ کے پاس رجسٹر ہوتی ہیں؟ جی اس کا میں وی آر رولز ریگولیشنز ہمارے فائنلائز ہو گئے, ہاؤ ٹو رجسٹر, جو جن کو کہتے ہیں پراپرٹی ڈیلرز, مارکیٹنگ کمپنیز. اب جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ویسٹ میں ہوتا ہے کہ ان کا باقاعدہ امتحان ہوتا ہے, ایگزامینیشن ہوتا ہے, ان کو سیکورٹی جمع کرانی پڑتی ہے. سو وہی چیزوں کو ہم اب رجسٹر کرنے لگے اپنے ساتھ. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ریجن میں جو اس طرح کے پراپرٹی ڈیلرز, جو بھی ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیز اور ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیز, دے ہیو ٹو بی رجسٹرڈ ود اس. لیجسلیشن ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے, لا بن گئے, اب وہ انہوں نے ہمارے ساتھ. اور جو آفیسز جن کے کیپٹل میں ہیں اور کام وہ پنڈی میں کرتے ہیں, وہ بھی ایلیجیبل ہوں گے, یہ جو پنڈی میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں, ان کی اگر رجسٹریشن اسلام آباد میں ہے, ان کی رجسٹریشن پنڈی میں بھی ہو سکتی ہے. اگر پنڈی میں کر رہے ہیں تو دین دے کم انڈر دا آر ڈی اے رولز اینڈ ریگولیشن. سر ان کو کیا فائدہ ہوگا, وہ مجبور ہیں کروانے کے لیے, ان کو کیا فائدہ ہوگا آپ کے پاس رجسٹر ہو کے؟ دیکھیں جی دو فائدے ہیں. آپ کی ویب سائٹ پہ لگائیں گے ان کے نام؟ جی ان کے نام ہم ویب سائٹ پہ بھی لگائیں گے کہ جی یہ آتھورائزڈ ہیں, یہ آتھورائزڈ ہے, رجسٹرڈ ہے ہمارے ساتھ. رجسٹرڈ ہے. فائدے اس کے دو ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ رجسٹر ہوں گے دے ول بی لیگل ہوں گے, دے ول ہیو دا اتھارٹی ٹو بائی سیل ڈو دا ٹرانزیکشنز ریئل اسٹیٹ, جی ڈفرینٹ لیگل سوسائٹیز. بیکاز زیادہ کاروبار ہمارے ملک میں ہوتا ہے فرام دیز پراپرٹی ایجنٹس, جو کسٹمرس کو بتاتے نہیں ہیں کہ جی یہ سوسائٹی ان لیگل ہے, دے سیل دوز پلاٹس. تو وہ ساری چیزیں رجسٹر ہو جائیں گی, اور پھر ان مارکیٹنگ کمپنیز کا اور ان پراپرٹی ایجنٹس کو فائدہ یہ ہوگا, دے ول بی رجسٹرڈ ود دا گورنمنٹ. اس سے ان کی ویلیو اور اوپر بڑھے گی کہ ہمارا نام جی آپ آر ڈی کی ویب سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں. جی تو آپ کیوں چاہتے ہیں یہ؟ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے میں نے کہا بیکاز بیسکلی جو انلیگل سوسائٹیز کی سیل ہے, جو وہ کرتے ہیں انلیگل سوسائٹیز, وہ سارے تھرو دیز ڈیلرز کرتے ہیں. سو اٹ از بیٹر ٹو ریگولیٹ دیم اینڈ کم ہمارے ایمبٹ میں آ جائیں. اگر وہ یہ کام کرتے ہیں دے لائسنس ول بی کینسلڈ, دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک, جی ان کے اوپر چیک ہو. ٹھیک سر, یہ کافی کچھ کوشش کی, جو لوگوں کے سوالات ہمیں آتے رہے ہم نے آپ سے پوچھے. آگے بڑھتے ہیں. انڈر یور لیڈرشپ آپ جب سے چیئر پرسن ہیں اس کے آر ڈی اے کے, کیا کیا آن گوئنگ چیزیں ہیں؟ اس سے پہلے مجھے سب سے زیادہ سوال لوگوں کے ہوتے ہیں رنگ روڈ کے بارے میں. یہ رنگ روڈ سر ایسی کیا چیز ہے جو یہ تکمیل پہ نہیں آ رہی؟ بس کوئی میں کیا ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں گے یہ رنگ روڈ پنڈی کا؟ میرا بس یہ تھوڑی سی ہماری پنڈی کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ ماڈلز بنائے, اور ایک بڑا اچھا ہم نے ماڈل بنایا. بیکاز
رنگ روڈ کا جو سولوشن ہے نا دیٹ از N5 to N5 which means GT road to GT road. GT road is N5. So solution of ring road is not from N5 to M2. اچھا M2 is the M2 is لاہور اسلام آباد لاہور اسلام آباد موٹر وے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جی ٹی روڈ سے نکلے کہیں سے بھی اور پھر جی ٹی روڈ پہ ہی آئے. جی جی ٹی روڈ پہ آئے بیکاز آپ دیکھیں کہ 40,000 رنگ روڈ کا ہمارا ٹریفک کاؤنٹ ہے اور 40,000 ایگزٹ کر رہی ہیں گاڑیاں آن دا M2 جو لاہور اسلام آباد موٹر وے سے. سو 80,000 اگر ٹریفک لینڈ کرتی ہے M2 پہ موٹر وے پہ تو آپ امیجن کریں کہ لائنیں کہاں تک جائیں گی. سو اب یہ آپ کو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جو لیٹسٹ ہم چیز کر رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ رنگ روڈ جو آپ کہہ رہے ہیں سر جی ٹی روڈ سے جی ٹی روڈ تک پہنچے یہ کوئی رول ہے پریکٹس ہے نہیں یا یہ سولوشن ہے. دیکھیں جی ہماری ساؤتھ سے جو ٹریفک آتی ہے وہ پشاور جاتی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ پشاور نارتھ ہیڈ کرتی ہے, نارتھ سے جو آتی ہے وہ ساؤتھ جاتی ہے آبویسلی. بالکل. سو دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ آن کمنگ ان ٹو دا سٹی. شہر وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے باہر نکالیں. پھر اس کے بعد دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ آن گیٹنگ آن دا موٹر وے. جس نے ایگزٹ کرنی ہے کسی کار نے کرنی ہے, بٹ میجورٹی ہیوی ٹریفک از نارتھ ٹو ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ٹو نارتھ. دے ٹریول آن N5, ان کا کنیکشن اس پہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو رنگ مطلب ان کو چاہیے کہ وہ بائی پاس کر جائیں. جی بائی پاس کر دیں, بائی پاس کر کے بس آئیں اور دور دور سے شہر ایک ٹوئن سٹی کو بائی بائی کر کے چلے جائیں. بالکل. دیکھیں اس میں جو ہم نے اب پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, گورنمنٹ کا بھی بہت انٹرسٹ ہے, اس کے اکنامک زونز ہوں گے. وی آر پلاننگ, ہم نے پلان کر لیے اکنامک زونز ہوں گے وچ مینس کہ جہاں سے رنگ روڈ شروع ہوتی ہے وہاں پہ ٹرک سٹینڈز ہوں گے, ویجیٹیبل مارکیٹس ہوں گی تاکہ ٹرکس وہاں پہ ان لوڈ کریں اور شہر کے اندر نہ آئیں. اچھا 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 اچھا. جو بھی گڈز ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر جو پنڈی کی گڈز ہیں, پھر اس کے بعد دے ٹریول ٹو پشاور اینڈ اپ نارتھ. اسی طرح سیم. سو اس میں ہیلتھ سٹی ہے, ایجوکیشن سٹی ہے, انڈسٹریل زونز دو ہم نے پلان. انٹرنس پہ اور ایگزٹ پہ. جی انٹرنس پہ اور دوسرا ایگزٹ ایک کا بنے گا, ایک کا وہی انٹرنس بن جائے گا. ایک تو ٹرک سٹینڈز ہے نا جو میں اسٹارٹ پوائنٹ سے کہہ رہا ہوں اور اینڈ پوائنٹ پہ کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد اینڈ پوائنٹ ہے وہ کسی کا اسٹارٹ پوائنٹ بھی ہوگا نا. جی وہی اینڈ پوائنٹ ہے, دونوں ہی اسٹارٹ پوائنٹس چلے لیٹ سے فور دونوں ہو جائے. پھر اس کے ارد گرد ہم نے اکنامک زونز پہ پلان کیے ہیں وچ مینس کہ ڈفرینٹ اکنامک زونز, ہیلتھ سٹی, ایجوکیشن سٹی, پھر ہم نے اسپورٹ سٹی. وچ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی وانٹ دا ٹریفک آن راولپنڈی سٹی ٹو بی ڈی کنجسٹڈ وچ مینس کہ جتنی ٹریفک کنجیشن ہے 40,000 ویکلز اب 50,000 ویکل شہر کے اندر آتی ہیں وچ مینس کہ اب ان کو اندر آنا نہیں چاہیے, ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے, وہ تو جانا چاہتے ہیں. سو آپ امیجن کریں انشاءاللہ ایک دن اگر ہم نے رنگ روڈ بنا لی تو یہ شہر خالی ہو جائے گا. آپ بھی جب ڈرائیو کریں گے ایون ان اسلام آباد یو ول سے کہ یار یہ تو ٹریفک وہ والا یوزڈ ٹو ہوئے ہوئے ہیں ویسے. تو یہ دو پوائنٹ سر آپ نے بتائے جس کو آپ اکنامک زون کہہ رہے ہیں, یہ کون سے اب فائنلی آفٹر ایجز چینجز ہوئی ہیں سال سے اس کے اندر, فائنلی کون سے 2 پوائنٹ ہیں جو نارتھ سے انٹرس بنے گی اور ساؤتھ سے انٹرس بنے گی؟ دیکھیں جی ایریاز کون سے ساؤتھ سے لیٹ سے جہاں سے ہم رنگ روڈ کا سٹارٹ پوائنٹ ہے, رنگ روڈ کا سٹارٹ پوائنٹ ہے چھنی موڑ یا بانت برج اس کو کہتے ہیں. چھنی موڑ پہ جی یہ بنے گا زون جی سٹارٹ پوائنٹ ہے. لیٹ سے کسی کا اینڈ پوائنٹ ہے, جیسے آپ نے کہا کسی کا سٹارٹ پوائنٹ ہے. سو وہاں سے یہ سٹارٹ کرے گا, رنگ روڈ شروع ہوگی. اس کی جو لینتھ جو ہم نے چینج کی, پہلے 68 کلومیٹرز لینتھ تھی, پھر بعد میں اس کا ڈیزائن چینج ہو کے 33.3 کلومیٹرز ہو گیا, بٹ اب ہم 68 کلومیٹرز اس کی لینتھ پلان کی ہے جو پہلے تھی. اچھا اب 68 پہ جا رہے ہیں جی, اب 68 پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیٹ از اے پرفیکٹ ماڈل فار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اور سمپل ٹرمز میں اس کو کہتے ہیں BOT. اچھا BOT. سو اس ماڈل پہ جائیں گے, جو کنسیشنر ہوگا وہ اپنے ٹول سے کلیکشن کرے گا, گورنمنٹ کی اس میں خرچ نہیں ہوگا روڈ بنانے میں بھی. ٹھیک. اچھا سر ایک پوائنٹ تو آپ نے بتایا نا چھنی موڑ, تو نارتھ سے کون سا پوائنٹ ہے؟ جی وہ ہے سنگیانی, جہاں پہ مرگلا روڈ CDA کی شروع ہوتی ہے. بالکل. اچھا وہاں پہ جی وہاں پہ رنگ روڈ اینڈ کرے گی اینڈ دین آن ٹو
پشاور اور جو کیپٹل کے اندر آئیں گے وہ مرگلہ سے بھی آ سکتے ہیں؟ جی مرگلہ سے آ سکتے ہیں، یا جو آزاد کشمیر جا رہے ہیں وہ مرگلہ روڈ سے ہوتے ہوئے بارکاور ایکسپریس وے پہ چلے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 68 کلومیٹرز میں ہرڈل کہاں ہے کہ ہم دیکھ کیوں نہیں رہے، مطلب ویژولز اس کے کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے ہرڈل جو ہے جی بیسک، میں ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ گورنمنٹ کے چینجز پہ یہ ہرڈلز آئی جب بھی گورنمنٹ چینج ہوئی۔ انفارچونیٹلی میں بڑا کلیئر ہوں ان چیزوں میں کہ یو سی جب گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو جو اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں دے شوڈ کنٹینیو، دے شوڈ ناٹ سفر کہ جی اس نے یہ کیا تھا تو میں یہ کر دوں۔ تو یہ رنگ روڈ اسی کا شکار ہوگی، بٹ ابھی وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ اٹ بیک آن لائن۔ ہم ٹرائی یہی کر رہے ہیں کہ ہم 68 کلومیٹرز کی لینتھ بنائیں، اچھی اکنامک زونز اس کے ارد گرد بنائیں تاکہ گورنمنٹ بینیفٹ کرے، پبلک اکنامک زون سر انٹرسٹنگ لگ رہا ہے مجھے، یہ دونوں طرف جو بنیں گے تو یہ پروونشل گورنمنٹ بنائے گی، کیونکہ آپ تو صوبائی حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں نا، جی نٹ فیڈرل۔ یہ جو ہے نا جی رنگ روڈ راول پنڈی، اٹ از اے پروونشل سبجیکٹ، یہ پروونس میں سے اچھا رنگ روڈ ہے صوبائی سبجیکٹ؟ جی صوبائی سبجیکٹ ہے، پھر تو بڑی ہرڈل نہیں ہونی چاہیے جی صوبے میں سے۔ جی پہلے بھی حکومت جس جماعت کی تھی اب بھی اسی کی ہے۔ جی تو انشاءاللہ وی ہوپ، ہماری پوری کوشش ہے اکنامک زون۔ دیکھیں اکنامک زون یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اکنامک زونز کا فائدہ پبلک کو بہت زیادہ ہوگا اور گورنمنٹ بھی بینیفٹ ریپ کرے گی اس میں سے، کیونکہ جابس کریشن ہوں گی، انڈسٹریل زونز ہیں ان میں نوکریاں ہوں گی، ہیلتھ سٹی ہے اس میں نوکریاں، ایجوکیشن سٹی ہوگی اس میں نوکریاں، پھر ٹرک سٹینڈ میں، سو دس از آلسو جاب کریشن، پھر پولوشن، پھر یہ ساری چیزیں شہر کے اندر کم ہوں گی۔ اور ٹریفک سر اننیسیسری، پنڈی کے اندر جو ٹریفک آتی ہے جو آپ کہتے ہیں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ان کی کاسٹ بڑھتی ہے، ان کا ٹائم لگتا ہے، وہ تو تنگ آئے پڑے بیچارے۔ اور سر آن گوئنگ پروجیکٹس کون سے آگے بڑھتے ہیں انڈر یور لیڈرشپ جب سے آپ نے؟ جی ہمارے ایک جو بڑا پروجیکٹ انشاءاللہ ہم جلدی اس کی اوپننگ سیریمنی کرنے لگے اور لانچ کرنے لگے، دیٹ از کچہری چوک۔ یہ کچہری چوک آپ اگر پنڈی سے فیملیئر ہے کہ آپ وکٹم ہیں کچہری چوک کے سارے، آپ امیجن کریں، میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں آپ کے ویورز کو، کچہری چوک سے ایک دن میں 1 لاکھ ٹریفک گزرتی ہے، 1 لاکھ گاڑیاں گزرتی ہیں وہاں سے، آپ امیجن کریں۔ سو کیسے نہیں ٹریفک کنجسٹ ہوگی، کیسے نہیں کنجیشن ہوگی؟ جتنی دیر سر ہم وہاں پھنستے ہیں نا اتنی دیر پورا اسلام آباد گھوم لیتے ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ ہم نے بڑی مشکلوں سے، تو یہاں پہ اب کیا ہوگا؟ یہ جی ٹی روڈ چونکہ لگتا ہے نا اس کو، تو اب کیا ہوگا؟ کوئی برج بنے گا یا کیا پلان؟ اس میں 2 انڈر پاسز ہیں اور ایک اوور پاس ہے۔ اوکے، سو یہ امار چوک سے ٹیک آف کرے گی اور اس کی لینڈنگ ہوگی راشد مناس روڈ ہوگی، پھر فاطمہ جناح یونیورسٹی کے پاس اس کی لینڈنگ ہوگی، وہاں بھی انڈر پاسز ہیں۔ سو بیسکلی یہ تو بڑی ہی پنڈی والوں کے لیے ایک بڑا، اور پنڈی والوں کے لیے یہ گفٹ ان دا سینس کہ اٹس اے 6.4 بلین پاک روپیز پروجیکٹ، اور بڑی محنت کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ پنڈی والے ڈاٹے بھی ہے نا سر، سارے بجٹ ادھر۔ سو یہ ہمارا ایک مین بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور یہ کب اس کا شروعات ہو گئی ہیں یا یہ؟ جی یہ فائنلائزیشن سٹیجز میں، ابھی ہم کانٹریکٹر کے ساتھ ورک آرڈر وغیرہ جاری کرنے لگے ہیں جلدی۔ ایک آپ لوگوں نے وہاں پہ بھی کیا ہے، وہ جہاں پہ قائد اعظم ہاسپٹل ہے، وہ جو مال روڈ جا رہا ہے، کوئی انڈر پاس وغیرہ بن رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پنڈی شہر کے اندر نا سر یہ لاہور کی طرح کی کچھ چیزیں بننی چاہیے کہ انڈر پاس سے نکل گئے کچھ، ورنہ تو بہت کنجسٹڈ ہے۔ جی وہاں پہ یہ پرانا پلان تھا، بٹ ابھی ہم اس پہ اتنا زیادہ تیزی سے کام نہیں کر رہے۔ جو سگنل فری کوریڈور ہم بنانا چاہتے ہیں، بیکاز جی ٹی دس از آلسو N5، یہ جس کو ہم مال روڈ کہتے ہیں، یہ بیسکلی جی ٹی روڈ ہے۔ سو اس پہ ہم ابھی ایک ہے ہمارے پلانز میں کہ اس کو سگنل فری کوریڈور بنائیں جس میں انڈر پاسز ہوں، بٹ مین اب اس وقت ہماری پرائرٹی از کچہری چوک۔ یہ کچہری چوک کب تک ہوگا؟ اور ایک سوال میں نے رنگ روڈ کا نہیں پوچھا، وہ آپ کو ٹینٹیٹیولی کب تک لگتا ہے دونوں؟ بس کمپلیشن جو کچہری چوک کی ہے وہ تو انشاءاللہ دیٹ از آن ٹریک، 2 years کمپلیشن ہے اس کی، بٹ اب دیکھتے ہیں ونس ورک سٹارٹس۔ جو رنگ روڈ ہے نا اس کے جو میں نے آپ کو ڈائنامکس بتائے، بیکاز گورنمنٹ کی چینجز ہوئی، وہ ہمارا پروجیکٹ ایک قسم کا بڑا پرائزڈ اور فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، بڑی محنت کی RDA نے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کے، بڑا ہی فلیگ شپ، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنا ہمارے دل کے قریب تھا۔ تو اس کو ہم واپس آن ٹریک لاتے ہوئے ٹائم تھوڑا سا لگے گا،
اٹ ول ٹیک ٹائم بیکاز اس میں جو ہم نے لینڈ ایکوزیشن کی تھی اس کو بیچ میں ڈی ایکوائر کر دیا گیا. اچھا, جو ایکوائر کی گئی. جی, جو ایکوائر تھی اس کی بڑے عجیب سے اس کے ڈی ایکوائر ہو چکی ہے, پھر وہ کچھ ہو چکی ہے, اس کو پھر سے ہم ایکوائر کر رہے ہیں. سو یہ میں کہتا ہوں نا کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی چیز ہے کسی کی, جیسے آپ کی کوئی اچھی چیز ہے میں فالو کر سکتا ہوں, میری کوئی اچھی چیز کرنی چاہیے, بے شک ہماری کتنی بھی آپس میں ناراضگی پیدا ہو جائے تو اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے آپ نے سر بولا تھا کہ جی ٹی روڈ سے جی ٹی روڈ جائے, یہ بیسک کانسیپٹ ہے رنگ روڈز کا. جی تو اب جب یہ جی ٹی روڈ سے جی ٹی روڈ چلی جائے گی, بیچ میں اگر لوگ M2 پہ یعنی موٹر وے پہ چڑھنا چاہیں لاہور اسلام آباد کے لیے, وہ کوئی انٹرچینج سے لنک ہو گئی؟ جی اس کے 9 انٹرچینجز ہیں, دیر 9 انٹرچینجز. اس کے 9 جی جی رنگ روڈ کے 9 انٹرچینجز ہیں, وچ ون آف دا انٹرچینجز از ٹھلیا M2. اوکے, اگر کوئی آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں گجر خان سے, آپ نے جانا ہے ایئرپورٹ, تو آج کل ایئرپورٹ کے جانے کے لیے تو آپ پوری پہلے مال روڈ سے گزرے نا, ادھر سے ٹریفک گزرے, پھر ایئرپورٹ کی طرف مڑے. اس کے لیے اگر آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے تو آپ گجر خان سے آئیں اور آپ ایگزٹ کر جائیں M2 پہ اور سامنے ایئرپورٹ. یہی میں کرتا, تو آپشن ہوگی کہ جو جانا چاہے موٹر وے پہ جا پائے گا, لیکن سارے فورس نہیں ہوں گے جانے کے لیے. نہیں, آپ کی جو ہے وہ چوائس جو ایگزٹ کرنا چاہے وہاں پہ. بالکل. اچھا, اس سے پہلے سر کہ پانی کا بھی بڑا مسئلہ ہے نا پنڈی کے اندر, اور اس کے اوپر بات کریں ڈیمانڈ سپلائی وغیرہ. ماسٹر پلان جو پلان ہے آپ کا, یہ کب کا بنا ہوا ہے راول پنڈی کا؟ اور راول پنڈی کا جی ماسٹر پلان بنا جو ایکسپائر ہو گیا 20 ایئرس کا بنا تھا, 2016 میں ایکسپائر ہو گیا. 2016 کدھر اور 2022 کدھر. اچھا, 2016 میں ایکسپائر ہو چکا. جی ایکسپائر ہو. پہلے ویورز کو بتائیے گا کہ ماسٹر پلان کیا ہوتا ہے. بیسکلی جی ماسٹر پلان یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹی میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لیٹ سے آپ انڈسٹریل زون کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں, آپ ہاؤسنگ کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں, اس ایریا میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بیکاز پنڈی آپ کو پتہ ہے کتنا کنجسٹڈ شہر ہے. سو ہمارا ماسٹر پلان جو ہے وہ بیسکلی گرین ایریاز آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, کیا چیزیں گروتھ کس طرف ہو سکتی ہے. ہمارے پاس 6 تحصیلیں. نہیں, نئے کی بات کر رہے ہیں جو ایکسپائر, جو نیا والا ہے. پرانا والا جو ایکسپائر کر گیا جی وہ تو ختم ہو گیا. اب ہم نئے پہ کام کر رہے ہیں. نیا ماسٹر پلان مینز ان شارٹ کہ ہم ایکسپینشن کس طرف شیئر کر رہے ہیں, اس کی گروتھ ریٹ کیا ہے, کس طرف وہ شہر جا رہا ہے. سو اس ماسٹر پلان کی انشاءاللہ جیسے میں نے کہا اس کی لانچنگ ہم ودن 10 days کر رہے ہیں. ابھی کرنے جا رہے ہیں. جی ماسٹر پلان کی لانچنگ ہم نے ساری, میری جو ٹرم تھی, بڑا انٹریکیٹ کام ہے کہ آپ 6 تحصیلوں میں جا رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل مری, کوٹلی ستیاں, کہوٹا, کلر سیداں, گجر خان, یہ ساری, اور ٹیکسلا. ان میں جا کے آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا کہ جی آپ اسٹیک ہولڈرز بیٹھے, آپ کیا چاہتے ہیں, اس شہر میں کیا چاہتے. سو ان کو کانفیڈنس میں لیا, ان کے مطابق اٹس اے لانگ ایکسرسائز. تو اب ہم وی آر نیئرنگ کمپلیشن, اور انشاءاللہ 10 days. اب یہ جس طرح آپ نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ اربن اینڈ پیری اربن, تو اب چینج ہو جائیں گے. یہ جو پیری اربن پہلے تھے اب اس کے کچھ حصے اربن میں آئیں گے. جی دیکھیں نا, ماسٹر پلان جب بتائے گا آپ کو کہ گرین ایریاز کون سے ہیں, آپ کو کن کو بچانا ہے, جو آپ کی ایگریکلچر کے ایریاز ہیں آپ نے کیسے ان کو بچانا ہے, فارسٹ جو آ رہے ہیں ان کو آپ نے کیسے بچانا ہے, اور کیسے ان کو ری گرو کرنا ہے, ان کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے آپ نے. اسی طرح پھر جو ہاؤسنگ ہے, ہاؤسنگ سیکٹر ہے, اب کنجسشن ہوگی. سو ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے اس کی گروتھ کس سائڈ پہ پنڈی کی ہو رہی ہے, کس سائڈ پہ آپ نے اس کو کھولنا ہے. سو وہ ہم جب وہی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز, جی جو ہاؤسنگ آپ گھر بنانا چاہے, آپ کی پلاٹ خریدنا چاہے, تو کس سائڈ پہ اس کی گروتھ ہوگی. سو گروتھ کانٹ بی آل اراؤنڈ پنڈی. سو ایک اسپیسیفک ایریا یا کسی جگہ پہ جو ہمارا کنسلٹنٹ ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہے کہ جی فلانی جگہ پہ. ماسٹر پلان کے اندر یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جی وہ سارا اس طرف کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹس بنے. جی کیونکہ ڈیمز بھی ہماری اس میں آ رہی ہیں. سو جیسے چاہن ڈیم ہے, دودوچھا ڈیم ہے, سو وہ بھی ساری اس کے اندر آ رہی. سو دا ہول ماسٹر پلان آف راول پنڈی اینڈ اسٹرکچر پلان. ناؤ اسٹرکچر پلان اس کے آپ اسٹرکچرز کس جگہ پہ کون سے بنا سکتے ہیں, کیا بنا سکتے ہیں, گھر بنا سکتے ہیں, بلڈنگ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے, وہ سارا پلان. اچھا یہ بھی جی دس از پارٹ آف دا ماسٹر پلان, اسٹرکچر جو پلان ہے. جی اسٹرکچر. اچھا سر, لیکن یہ جو یہ بن چکا ہوا ہے پھر ماسٹر پلان, ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں 10 days کے اندر کیا ہونا ہے, بس انشاءاللہ 10 دن میں بورڈ میٹنگ میں گزار دوں گا اس کو فائنلائز کر کے. تو جو ہی فائنلائز ہوتا ہے تو وہ پھر یہ اپلیکیبل ہو جائے گا یا کیا؟ جی بالکل اپلیکیبل ہوگا. عام لوگوں کو اس سے کیا پتہ چلے گا؟ ایک تو یہ تو آپ کی پلاننگ کا حصہ ہو گیا نا سارا. جی تو عام لوگوں کو اس سے کیا پتہ چلے گا؟ عام لوگوں کو دیکھیں جی, جیسے
اگر آپ دیکھنا چاہیں ہماری ویب سائٹ پہ ماسٹر پلان تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹیکنالوجی ہے آج کل, یو کین اوپن اپ دا ویب سائٹ اینڈ سی کہ جی راول پنڈی کا ماسٹر پلان کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹاؤن پلانرز ہیں ہمارے, جو انجینئرز ہیں, سو دے ول بی اسپیسیفک کہ جی کس جگہ پہ آپ کیا چیزیں بنا رہے ہیں. پھر ہماری انفورسمنٹ آ جاتی ہے کہ جی یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ 25 ایئرس کا پلان ہے نا یہ, اٹس فار دا نیکسٹ 25 سال کے جی جی یہ 25 سال کا پلان ہے, یہ نہیں سال. اس میں سر یہ بتایا جائے گا کہ ان ایریاز کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہونی چاہیے. جی میں کیا وہ لوگ باؤنڈ ہوں گے, کیونکہ ہمارا یہ آج کا ٹاپک زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے لیکن اس میں آپ کی لینڈ یوز ڈکلیئر ہو جائے گی, آپ کی لینڈ یوز کیا ہے. اچھا, ان ایریے میں انہی کے لیے اسی پرپز کے لیے لینڈ ہوگی. جی اسی پرپز کی, بے شک آپ کی پرائیویٹ زمین ہے وہاں پہ, اگر وہ انڈسٹریل زون ڈکلیئر ہوا ہے تو فیئر انف آپ اپنی زمین رکھیں, مگر آپ وہاں گھر نہیں بنا سکیں گے. اور اگر گھر والی زمین ہے ڈکلیئر ہوئی ریزیڈینشیل ہے تو وہاں پہ آپ فیکٹری نہیں لگا سکتے, نہ کمرشل ایکٹیویٹی, نہ کمرشل ایکٹیویٹی کر سکتے. اچھا, یہ زون ڈکلیئر ہو جائیں گے. جی سارے زون ڈکلیئر ہوں گے. تو جہاں پہ بن گئے ہیں پیری اربن کے اندر جو سوسائٹیز بن گئی ہیں, چاہے وہ آپ کی نظر میں لیگلی ہی ہوں, تو وہ پھر سارا یہ جی وہ جہاں تک یہ ایکسپینڈ کرے گا, جتنا وہ کنسلٹنٹ یا ہمارے انجینئرز مل کے بنائیں گے, تو جو اس کے ایمبٹ میں آ جائے گا ان کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز. جو بھی ہمارے آر ڈی اے کے جو این او سی دینے کے, جو چیز کرنے کے, وی ول کنسیڈر دیم انڈر دوز رولز پرووائڈیڈ دے فال انٹو دیٹ. آپ سر جب ماسٹر پلان ڈیزائن کر رہے ہوں گے آپ لوگ انڈر یور لیڈرشپ, تو کچھ ایریاز نظر آئے آپ کو کہ یار یہ بہت ایریا خالی پڑا ہوا ہے ادھر, کیونکہ جتنا مرضی آپ کرٹیسزم کریں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو, ان کے پلس پوائنٹ یہ ہیں کہ وہ ایک لائف سٹائل دیتے ہیں, ایک وہاں پہ درخت لگتے ہیں, وہاں پہ کھلا ایک روڈز آ جاتے ہیں, ایک پلانڈ ایک چیز آ جاتی ہے. تو آپ کو ایریا نظر آیا ایسا کہ ہیوج ایریا پڑا ہوا ہے, اس کام کے لگنا چاہیے؟ جی وہ ہم نے ساری اس کی میپنگ کی ہوئی ہے, ساری چیزیں آلموسٹ ایوری ڈے ڈسکس ہوتی ہیں. کنسلٹنٹ ہمیں آ کے پریزنٹیشن, آج بھی ہماری 3 گھنٹے میٹنگ چلتی رہی. تو وہ سارے ایریاز آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ جی یہاں پہ کوئی کراپس گرو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, یہاں پہ بنجر زمین ہے یا کیا ہے. سو وہ سارے میپڈ آؤٹ ہے. تو ہماری کوشش اگین گیو اے گڈ لائف اسٹائل ٹو دا سٹیزنز ان دا سینس کہ ریلوے ٹریک کے پاس کیا ہو سکتا ہے, ایئرپورٹ کے پاس کیا ہو سکتا ہے. دس از آل پارٹ آف آور پلان. سوسائٹیز کے حوالے سے سر میسج آ رہا ہے کہ ایک چیز رہ گئی پوچھنا آپ سے, اگر آپ کو پتہ لگتا ہے, آپ کے نالج میں آتا ہے اللیگل سوسائٹی بن گئی, وہ فائلز کی سیلنگ کی جا رہی ہے, اللیگل ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, تو ایکشن کیا لیتا ہے آر ڈی اے؟ دیکھیے جی ہم 3-4 قسم کے ایکشن لیتے ہیں. ایک تو ہم گراؤنڈ پہ ایکشن لیتے ہیں, جیسے کسی نے بڑی اللیگل سوسائٹی ہے, انہوں نے گیٹس وغیرہ لگا لیے, دفاتر بنا لیے, تو ان کی ایز اے ریگولیٹر, ایز اے اتھارٹی ہم ان کو جا کے ڈیمولیشن کرتے ہیں, نوٹس دیتے ہیں, ڈیمولیشن کرتے ہیں. ڈیمولیشن سے یہ ہوتا ہے کہ اٹ از اے میسج. اور وہ لگاتے ہیں آپ لوگ کہیں اپنی؟ جی بالکل, کوئی فیس بک, کوئی ویب سائٹ, جی ایوری ویئر, نیوز پیپرز پہ ہوتا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ ہوتا ہے, بلکہ ہماری کافی ساری ہماری سوسائٹیز ان دا سینس کہ جو ہمارا ویب پیج ہے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ ہو پرنٹ میڈیا میں, لوگوں کو یہ پیغام چلا جائے کہ اگر آپ نے نہیں کی تو یہاں انویسٹمنٹ بالکل نہ کریں. جی بالکل. تو اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے. پھر ہم پی ٹی اے کو لکھتے ہیں کہ جی یہ سوسائٹیز کی لسٹ ہے, یہ سوسائٹیز ہیں وچ آر انلیگل, ان کو سوشل میڈیا پہ روکیں, فیس بک پہ روکیں, باقی جو سیلنگ کرتے. دین پیمرا, اور پی ٹی اے نے ایکشن لیے بھی ہیں ایسے؟ جی پی ٹی اے نے لیے, دے کوآپریٹ کرتے ہیں. اسی طرح پیمرا کافی کوآپریٹ کرتا ہے کہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ آپ ایڈ دیا ہے سوسائٹی نے, بلکہ ایڈ سے پہلے ہم لسٹ دیتے ہیں کہ جی یہ ان کو اسٹاپ. لیکن سر آپ کے خیال میں پھر بھی ان تمام چیزوں کی باوجود جو بائر ہے, جو انویسٹر ہے, جو انویسٹر کی بجائے جو اپنا خواب تعمیل کرنا چاہتا ہے, زندگی کا اپنا گھر بنانا چاہتا ہے, پھر بھی آپ کے خیال میں کیوں لوگ ایسی سوسائٹیز میں بھی لگا دیتے ہیں, ایسی جگہوں پہ بھی لگا دیتے ہیں جو رسک پہ ہیں؟ بس میں اب میرا تو اپنی پبلک, اپنے سٹیزنز, اوورسیز پاکستانیز کو یہی میسج ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی محنت سے پیسے کمائے, اتنا محنت سے سرمایہ اکٹھا کیا, جمع پونجی ہوتی سر کسی شخص کی. ہر جگہ جیسے سی ڈی اے ہے, آر ڈی اے ہے, ایل ڈی اے ہے, آپ ریگولیٹر کو چیک تو کر لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, ہر جگہ کوئی نہ کوئی تو ریگولیٹر ہوگا نا, کوئی نہ کوئی
اتھارٹی ہوگی. سو آپ چھوٹی سی ایکسرسائز کر لیں, چیک کر لیں, بٹ انفارچونیٹلی جیسے میں جاتا ہوں جیسے آپ کے شو پہ آئے, میں بڑا اسٹرانگ میسیج دیتا ہوں, ہر جگہ جاتا ہوں, اخبار میں بھی اسٹرانگ کہ نہ کریں, ہماری ویب سائٹ چیک کریں, ہمارے سے رابطہ کریں تاکہ آپ بیفور انویسٹنگ تاکہ آپ کا سرمایہ محفوظ رہے. مگر پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں دے فال انٹو دیئر ٹریپ. تو وہ اگر اس طرح کا بڑا فراڈ ہو, وہ آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ پھر ان کو نیب وغیرہ بھی کی طرف بھی جاتے ہیں. جی ہم سارا ایف آئی اے اگر لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جائے فرض کیا, تو وہ پھر لوگ کہاں جائیں اگر ہو جائے کسی وجہ سے؟ بیسکلی جیسے فیڈرل ایجنسیز ہے, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, جیسے ایس ہے, اینٹی کرپشن والے ہیں. سو آل دیز پیپل کین بی اپروچڈ. بٹ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں نا کہ جیسے پریونٹیو چیز پہلے کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کر بیٹھے اور پھر پریونشن کی طرف جائیں. 10 سے زیادہ ڈیلرز کو, مارکیٹنگ کمپنیز کو 20 سے زیادہ کو کال کریں گے, شاید ہی کہ آر ڈی اے میں کال آتی ہو بیفور انویسٹنگ دیئر جمع پونجی. جی آگے سر بڑھتے ہیں, راول پنڈی کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. راول پنڈی شہر میں پانی کی ضرورت کتنی ہے اور ڈیمانڈ کتنی ہے, سپلائی کتنی ہے, اور کیا کر رہے ہیں آپ اس کے لیے, کیونکہ آپ واسا کو بھی لیڈ کرتے ہیں؟ جی اس میں بیسکلی ہماری جو ڈیمانڈ ہے نا دیٹ از 66 MGD وچ مینس کہ 66 ملین گیلنز پر ڈے, وہ ہمارے پنڈی شہر کی ڈیمانڈ ہے. یہ ڈیمانڈ کیا پانی پینے کے لیے یا پانی کے استعمال کے لیے؟ بیسکلی پینا, استعمال ایک ہی اس میں ہیڈ میں آتا ہے کہ جی اتنے لوگ ہیں تو پیندے نہیں نا, مطلب سر نہانا ہو گیا, باقی کپڑے دھونا ہو گیا, سارا استعمال بھی. جی بالکل 66 MGD پنڈی شہر کی ڈیمانڈ ہے. اب ہم راول ڈیم پہ میں آتا ہوں کہ جیسے ہماری جو ایگزسٹنگ, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ ہماری سورسز آف واٹر ہیں ان کو ہم بیسٹ کیسے یوز کر سکتے ہیں. اس میں جیسے ہماری چہان ڈیم بن رہی ہے, وہ 12 MGD ڈیلیور کرے گی 6 یونین کاؤنسلز کو پنڈی کے آؤٹر سائڈ پہ جو ہماری جورسڈکشن ہے. اسی طرح دوچھا ڈیم ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, بٹ وہ دیٹ از اسٹل 2 years away. اس طرح میں کہتا ہوں کہ جو ہماری جیسے راول ڈیم ہے 1963 میں بنی, وہ کہا جی کنڈم ہوگی جی, اس کی لائف ختم ہوگی جی, بٹ ہمارا یہ ہے کہ اس کو ہم سیو کیسے کریں, اس ریزروائر کی کیپیسٹی ہم کیسے بڑھائیں اور انٹیک ہم اپنی انکریز کریں. سو اس پہ ہم بڑی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. چیف منسٹر انٹیک آپ اتنا بنائیں, 66 ہے ملین گیلنز پر ابھی ہم 26 MGD ڈرا کر رہے ہیں وہاں سے راول ڈیم سے, 26. اب کیونکہ ہمارا سسٹم پرانا ہو گیا ہے, اس میں ہماری پائپ ہم نہیں ڈالیں گے جس سے اس کی کیپیسٹی 10 MGD بڑھ جائے گی. اس کی ریزروائر کی ڈریجنگ کا ہم سوچ رہے ہیں, ڈریجنگ کا یہ ورکنگ پیپر ہم بنا رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, جو 2-3 ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اگر 36 MGD اس کی چلی جائے, باقی ہم ٹیوب ویل سے پورا کرتے ہیں. بٹ ٹیوب ویلز بھی آج کل کے ماڈرن ٹائم میں سب سوائل واٹر نیچے چلا گیا, 750 فیٹ پہ چلا گیا, 750 فٹ سے آپ کیسے موٹریں لگا کے پانی وہاں سے پانی کھینچا جاتا ہے؟ جی وہاں سے پانی کھینچا جاتا ہے. سو سرفیس واٹر جس کو میں کہتا ہوں دیٹ از دا نیڈ آف دا آر, کہ جیسے جی سرفیس ڈیم سے آتا ہے. جب تک دوچھا نہیں بنتا, چہان کا نیٹ ورک نہیں بنتا, تو ہم اپنی جو ہمارے پاس راول ڈیم ہے اس کو ہم ٹھیک کر کے کیسے چلا سکتے, اس پلان پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ کر لیں گے. جیسے راول ڈیم کے سپل ویز کھلتے ہیں, وہ پانی بھی تو کہیں چلا جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, اس کے لیے ہم ٹینکس بنا رہے ہیں اسٹوریج کے لیے کہ اس پانی کو اسٹور کریں, پانی کو اسٹور. اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ ریپلیس ہو جائیں گے یہ ٹیوب ویلز جو کہ بہت ڈیپتھ سے پانی نکال رہے ہیں؟ جی جب راول ڈیم سے اگر انٹیک ہم انکریز کر لیں, کچھ ٹیوب ویلز ہم چھوڑ دیں گے, کچھ شہر کو اور سپلائی بہتر کر سے, شہر مینس کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی ہم سپلائی کرتے ہیں ساری واٹر سپلائی. یہ سر جو ٹوئن سٹی ہے, اب یہ تو آپ لوگ ٹیریٹری ڈیوائڈ کی ہوئی نا آپ لوگوں نے, عام لوگوں کو تو ایک ہی لگتا ہے نا کہ ایک ہی شہر ہے, یہ دیکھیں نا ایک ہی شہر ہے ایک طرح سے. تو کیا پھر کیپٹل کا پانی کا مینجمنٹ کوئی اور دیکھتا ہے, پنڈی کی آپ دیکھتے ہیں اس طرح؟ جی پنڈی راول ڈیم سے بھی CDA کچھ پانی لیتا ہے, کچھ اپنے ادھر سے ایک اور ڈیم سے بھی لیتا ہے پانی کی سپلائی. سو بیسکلی جو پنڈی کی واٹر سپلائی ہے وہ ہمارے ذمہ, اور اسی طرح جیسے غازی بروت ہے وہ بھی لمبا لانگ ٹرم. بٹ دا کانسیپٹ اور جو جس پہ میں کام کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس چیز ہے اس کا بیسٹ یوز ہم کیسے کریں, ہاؤ ڈو وی آپٹمائز دا یوز آف دیٹ.
سورس. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کب تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کو؟ یہ والا جو باقی تو دوچا غازی بروتھا تو لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں, 2-3 سال کے پروجیکٹس ہیں. اگر وہ آن ہو گئے تو پھر ٹیوب ویلس آبسلیٹ ہو جائیں گے اور سرفیس واٹر چل پڑے گا. بٹ ان دا مین ٹائم جو اسٹڈی ہم کر رہے ہیں, جو کمپلیٹ کرنے والے ہیں, اس اسٹڈی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم راول ڈیم سے انٹیک انکریز کرنا چاہتے ہیں اور ڈیم کو صاف کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. ایک سر ورڈ ہے نالا لئی. یہ پورے پاکستان میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ ایک بڑے فیمس پولیٹیشین ہیں, وہ اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں, نالا لئی کا. یہ کہاں گیا؟ یہ کبھی ہماری زندگی میں رنگ روڈ کی طرح بنے گا بھی, یا کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ کہاں ہرڈل آ رہی ہے؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے گا. دیکھیں جی, اس کی سب سے پہلے جو ضرورت ہے اس کی, یہ ہم کہتے ہیں اس کو نالا لئی ایکسپریس وے, بٹ اٹ از اے بیسکلی اے فلڈ میٹیگیشن چینل, وچ مینس کہ شہر کے جو نالے 9 گرتے ہیں اس کے اندر, اسلام آباد کی پہاڑیوں سے جو 5 نالے بنتے ہیں وہ بھی آ کے نالا لئی میں گرتے ہیں. اچھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے اس سال بھی الارم بیلز ہوگی تھی, 22 فیٹ نالا لئی اوپر چلا گیا تھا, اور اس وقت ایویکویشن ٹائم آ گیا تھا, کیونکہ پورے شہر کا اور اسلام آباد کے بھی 5 نالے وہاں پڑتے ہیں. سو اس کی فلڈ کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے, وہ نالا لئی کی کنسٹرکشن ہے, وچ مینس کہ اس کی والز ہم نے بنانی ہے, ٹرنک سیور اس کی سائڈ پہ ڈالنا ہے. اس کی ڈیپتھ بھی ہوگی یا صرف والز بنائے جائیں گے؟ جی, اس کی ڈیپتھ بھی ہم انکریز کر رہے ہیں, 11 میٹر اس کی ڈیپتھ ہم انکریز کر رہے ہیں. اس کو چینل کو ذرا نیرو کر رہے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں کی ایکوزیشن نہ کرنی پڑے زمین کی. اور پھر ٹرنک سیور جو ہوگا اس کے اوپر سڑک بنے گی. اور ٹرنک سیور کیا ہوتا ہے؟ جس میں سارے نالے آ کے پڑتے ہیں, سارا سیوریج اس کے اندر آ کے پڑتا ہے. وہ ہماری زمین گورکھپور پہ جائے گا, جہاں پہ اس کی پونڈنگ ہوگی, اور صاف پانی جو ہے ناٹ ڈرنکبل وہ سواں ریور میں آ کے پڑے گا. جو سواں ریور آپ کو کالا سیاہ نظر آتا ہے وہ انشاءاللہ. اور دوسرا آپ کا جو سوال تھا, میں جلدی سے اس کا جواب دیتا ہوں. یہ بھی اسی چیز کا شکار ہے کہ انفارچونیٹلی اچھے کام جو ہوتے ہیں, اگلی گورنمنٹ آتی ہے کہتی چھوڑو جی اس کو بند کرو فلانے کے نام سے. تو میں اسی چیز کو یہ پلیڈ کرتا ہوں گورنمنٹ کے ساتھ کہ جی اچھی چیز ہے. جو دیکھیں نالا لئی اگر بن جائے, شہر کی شکل ٹھیک ہو جائے گی, اس کے ارد گرد اربن ریجنریشن ہوگی, بلڈنگز بنے گی, صاف بلڈنگز, اور وہ فلڈ کا پانی صاف پانی اور وہ بلڈنگ سیف ہوں گی جو بنیں گی. جی بالکل سیف ہوں گی. ہم آر ڈی ایز ان دا پروسیس ہم نے اسٹڈی وہ بھی کر لی ہے کہ اربن ریجنریشن ہم کیسے کریں گے. لوگوں کو اجازت دیں گے آپ 120 ہائی رائز, جی ہائی رائز بلڈنگ جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے, کیونکہ ابھی تو کوئی نہیں بنائے گا نا اس کی حالت دیکھ کے نالا لئی کی. ہائی رائز کا کانسیپٹ جو خان صاحب کی حکومت کے اندر انہوں نے دیا تھا, اور وہ کیپٹل کے اندر بھی بڑا ہو رہا ہے. کیپٹل کے اندر بھی سر یہی ایشو ہے, جائیں نا تو سارے آپ کو جو ہے وہ ہائی رائز نہیں نظر آتے, آپ کو ورٹیکل بلڈنگز نہیں نظر آتی, ہاریزنٹل نظر آتی ہیں. تو یہ خان صاحب نے اپنے دور میں بڑی کوشش کی تھی کہ ورٹیکل آ جائیں تو جگہ بچتی ہے, تو ہم ورٹیکل کو سپورٹ کریں گے. آپ لوگ ہمارا ابھی ہم کیونکہ پورے ٹوئن سٹی کے اندر یہ ورٹیکل ٹرینڈ نہیں ہے جی بالکل دنیا بھر میں ہے. اب دیکھیں نا شہر میں آپ ہاریزونٹل کیسے بنائیں گے, ورٹیکل ہی ہوگا, ورٹیکل ہی ہوگا نا جی. سو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ورٹیکل از دا وے ٹو گو, تاکہ بلڈنگز بنے اس کے. جب تک نالا لئی کم لینڈ کے اندر آپ بہت زیادہ چیز بنا, جب تک نالا لئی بنے گا نہیں, وی کی ناٹ گو انٹو اربن ریجنریشن. مطلب بلڈنگز ہم نہیں بنا سکتے, نہ ہی کوئی انویسٹر آئے گا, نہ ہی کوئی آئے گا. یہاں پہ ہرڈل کیا ہے سر؟ بجٹ کا ایشو ہے, پرائرٹیز نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل کا کانفلکٹ ہے بیچ میں, یا یہ پروونشل سبجیکٹ ہے؟ یہ جی اس میں جو نالا لئی تھا نا جی, اس کی جب گورنمنٹس پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ فیڈرل بھی تھی اور پروونشل بھی تھی, اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ 60% جو ہے شیئر فیڈرل گورنمنٹ دے گی, 40% پروونشل دے گی, اور پھر ہم اپنی پراپرٹی سے ریکوپ کریں گے اس کی جو کاسٹ آئے گی. مگر انفارچونیٹلی گورنمنٹ چینج ہوگی, اور پھر ہوا یہی کہ انہوں نے کہا جی نالا لئی کو فی الحال رہنے دیں. اچھا, وہ فیڈرل گورنمنٹ نے شیئر نہیں دیا جو 60% دینا تھا. اور پروونشل گورنمنٹ کا ہے وہ جی پروونس نے تو ریفلیکٹ کر دیا ہے بجٹ میں اپنا, 40% ریفلیکٹ کر دیا. وہ ایلوکیٹ ہوا ہے جی, وہ ایلوکیٹ ہوا ہے, اس کی کچھ فنڈز بھی ایلوکیٹ ہوئے. مگر جو مین چیز ہے نالا لئی کی وہ یہی چیز ہے کہ اس کو ایکنک نے اپروو کرنا ہے. ایکنک از اے فیڈرل سبجیکٹ. 10 بلین کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں, 10 بلین اینڈ ابو, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں, ایکنک میں جاتے ہیں. اور یہ رنگ روڈ کا بھی یہی ایشو ہے جی, ایکنک کا یہی ایشو. دونوں جو سبجیکٹس ہیں. تو اگر فیڈرل حکومت جب تک نہیں چاہے گی, اپارٹ فرام کی کون سی حکومت ہے, تو یہ دونوں پروجیکٹ آگے نہیں چل پائیں گے, نہیں زیادہ آگے جا سکیں گے.
اور ان کے نہ ہونے سے آپ دیکھ لیں پنڈی شہر کا کتنا نقصان ہے. پنڈی شہر کا کتنا. سر بالکل ٹورڈز ویری اینڈ، بالکل وہ ختم ہو رہا ہے. اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو سے کہ جی آن گوئنگ یا کوئی فیوچر پلان آپ کا کوئی اور چیز ہو رہی ہو؟ جی اس میں بیسکلی میں جو بڑی آپ کے ساتھ بڑا انٹریکیٹ قسم کا ٹاک رہی، تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو بھی پنڈی شہر کو ایز اے ریگولیٹر ہم دے سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان مائی ٹینیور، وہ ہم نے دینے کی کوشش کی، وچ مینس کہ ہم نے انوائرمنٹ کے پروجیکٹس بھی کیے، رین واٹر ہارویسٹنگ کے پروجیکٹس بھی کیے، میاں واقعی فارسٹ بھی لگایا. اٹس اے ماڈل. آپ ریالٹو پارک جا کے دیکھیں کتنا بڑا وہ لگایا. سو آل دیز تھنگس. مگر اینڈ میں ہمیشہ یہی پیغام دیتا ہوں اپنے سٹیزنس کو کہ آپ انویسٹ کرنے سے پہلے، سوسائٹیز کے اندر انویسٹ کرنے سے پہلے پلیز ہماری ویب سائٹ چیک کریں، ہماری ویب سائٹ چیک کریں، ہمارے سے پوچھیں تاکہ آپ کا سرمایہ سیف. یہ تو سر میں چاہوں گا بلکہ جو کیمرہ آپ کے سامنے، کیونکہ اوورسیز بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں لائیو پروگرام میں، تو آپ کیا کس طرح، کیونکہ کلوزنگ میں نے یہیں پہ کرنی ہے کہ کس طرح جہاں سے ہماری ڈیبیٹ آج کی شروع ہوئی تھی، تو راجہ صاحب آپ بتائیے گا اوور کے لوگوں کو کہ کس طرح وہ بچ سکتے ہیں اس چیز سے. جی بس میں ان سے یہی استدعا کروں گا، یہی درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے سے رابطہ کریں، ہماری ویب سائٹ کو دیکھیں، اور جو چیز اس میں آپ کو نظر آئے، اگر کلیئرٹی اس میں نہیں آپ کو آتی، بڑی وائبرنٹ انٹریکٹیو ہماری ویب سائٹ ہے، اگر نئی کوئی چیز نظر آتی تو آپ ہمارے سے ضرور پوچھیں. آپ کا سرمایہ ہمارے لیے بہت عزیز ہے. ہم چاہتے ہیں آپ نے محنت سے کمائی کی، بہت محنت سے آپ نے پیسہ کمایا، اپنا سرمایہ اکٹھا کیا، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ضائع ہو جائے. چیئرمین راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اینڈ واسا راجہ طارق محمود مرتضیٰ، سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ڈیبیٹ کہ کس طرح ایک خواب ہے، ایک سہانا خواب ہے، ایک رائٹ ہے کسی بھی شخص کا کہ اس کا اپنا گھر ہو اور اس کی مرضی کا گھر ہو. وہ جس کے لیے اپنی ساری زندگی کی حلال کمائی جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے، تو اس کا پھر بھی اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پراپر جگہ پہ انویسٹ ہو. اتھارٹی کو ہم نے آپ کے سامنے لائے جو راولپنڈی کے اندر جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے اینڈ پہ بتایا کہ ریگولیٹر اتھارٹی کیا کر رہی ہے. انلیگل ویب سائٹس کے اوپر نام ہے سوسائٹیز کے، تو بہت سی کوششیں ان کی ہیں جو سامنے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے رسپانسبلٹی ہے آپ کی، بائر کی، انویسٹر کی، جس کا وہ گھر بننا ہے. تو جہاں آپ 20 کالز کرتے ہیں ڈیلرز کو، مارکیٹنگ کمپنیز کو انفارمیشن لینے کے لیے، تو کچھ وقت لگائیں کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اسی طرح باقی اتھارٹی سے بھی ہم بات کریں گے، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو واضح طور پہ لکھا ہوا اس پروجیکٹ کا نام ٹائپ کریں، آپ جہاں آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا رائٹ ہے، وہاں سرچ میں آپ نام ٹائپ کریں تو سامنے آ جاتا ہے کہ یہ اپرووڈ ہے یا اللیگل ہے. تو اللیگل کے نام بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو آپ کی جمع پونجی بچانے کے اندر آپ کو اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور راجہ صاحب کو ہم بادر کرتے رہیں گے کہ ان کے اینڈ پہ کیا کنٹریبیوشن ہے. یہ تھی ہماری آج کی ڈیبیٹ. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.